इस्लामी मुआशरा में उलमा, दीनी मदारिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपना क्या किरदार अदा करें और जो मुआशरे की बुराइयां हैं वो किस हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं? आपकी क्या राय है कि दीनी मदारिस का क्या किरदार है, उलमा का क्या किरदार है, फिर यूनिवर्सिटीज़ क्या किरदार अदा कर रही हैं? तो मैं नफ्सियात का स्टूडेंट हूँ। मेरा सारी उम्र नफ्सियात की किताबों और डिग्रियों के अंदर ही गुजरी। किसी भी लेवल के ऊपर कुरान ने इंसान की नफ्सियात के इल्म को पढ़ने वाले की नज़र से ओझल नहीं होने दिया। देखो इंसान बिहेव कैसे करता है, देखो फ़र्द कैसे बिहेव करता है, देखो ग्रुप कैसे बिहेव करता है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने नहीं पढ़ी उसको कुरान का वो एंगल नज़र नहीं आ सकता कि कुरान अप्लाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कर दिया था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को बचपन से हर पाकिस्तानी मुसलमान के बचपन का ये करिकुलम होना चाहिए था कि अल्लाह के नबी को पहचान, ये कॉपी करनी है हमने। अब वो कैसे कॉपी करेंगे? फितरा खुद कॉपी करवाएगी। हम इंट्रोडक्शन तो दें, फितरा खुद कॉपी करवाएगी। इस वक्त आप दुनिया के जितने भी बेहतरीन माशरे देखते हैं ना, उसके अंदर पेरेंटिंग मॉडल, जो घराने का मॉडल होता है ना, वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो नफरी तैयार की थी वो सहाबियात और साहबा की थी। वो माएँ तैयार की थी, वो बाप तैयार किए थे जिन्होंने अपने बच्चों को उस बेसिस से हिलने नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो एक बेटे या दो बेटियों को मेरी नहज पे बालिग कर दे, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। उसका मतलब ये था कि असल में सारी कहानी घर से पड़ती है। तरबियत ये आलिम मौलवी तो बाद में बनना होता है, उसने प्रोफेसर तो बाद में बनना होता है, तो उनको अभी आप जिम्मेदार ठहराएं। असल में उस बंदे की कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करें। तो आपका घर हो गया ना, मैं और आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों के ऊपर, मैं अपने बच्चों के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉडलिंग क्या कर रहा है? वो क्या है? बस आसान सी बात है कि जिस माशरे में एम्पथी नहीं होती, जिस घर के अंदर, जिस माँ के अंदर, बाप के अंदर एम्पथी नहीं होती, वो जानवर तरसील करता है गली मोहल्ले में। वो सफाक, जल्लाद, सेल्फिश, अपना हिस्सा, लोगों का हिस्सा मार के अपने घर जमा करने वाली मशीन तैयार करता है। इतना सा फर्क है और इतना बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्पैथी वाहिद डिफरेंस है, ये है लेसन। अच्छा, तो जो पेरेंटिंग कर रहे हैं अभी जो दौरे हाजिर में माँ बाप मौजूद है, उनकी तरबियत भी तो इसी मुआशरे ने की है ना, उन्हें बेहतर कैसे? वहीं पे आ रहा हूँ तो आपको समझ आ गया कि असल में जो पिवट है ना, जायरोस्कोप, वो एम्पैथी पे है। मसला हमारे पाकिस्तान की उर्दू का है। हमारा मुआशरा दो लेवल के ऊपर खतरनाक हो चुका है। नंबर एक, इस्तिलाह में एम्पैथी की उर्दू है ही नहीं, हमारे पास वो लफ्ज ही नहीं है। वो जो रहम का लफ्ज अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जो रहम नहीं है, जिसके अंदर, उस पे रहम नहीं होगा अल्लाह की तरफ से, जिसके अंदर उस फितरा को पॉलिश नहीं किया गया रहम की, ये एम्पैथी थी। आप मुझे बताएं, उर्दू में सिंपैथी की 1000 किस्में हैं, मगर एम्पैथी का लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा, हम जब सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनरेस्ट में होंगे ना, तो बड़ी बड़ी कौम हिल जाती होती है। अखलाक छोड़ें, बेसिक सर्वाइवल मोड के अंदर हम अपना बंदा मार देते थे, अपने बच्चे खा जाती हैं। आगे आ जाते हैं। जुमला मेरा पूरा नहीं हुआ बेटा, सुनो। तो जब एम्पैथी की डेफिनेशन नहीं होगी और बाहर से वो वाले प्रेशर मैकेनिज्म ऑन हो जाएंगे, तो हर घर से एक एक जानवर निकले। एक और वो वाला जानवर नहीं कि जो बदतमीज हो और बद अखलाक हो, वो जानवर जो सफाक हो, वो भेड़िया जो खा जाए सबको। और उसके बाद जस्टिफिकेशन तो हर इंसान के ईगो में होती है ना, तो वो हर बंदा रेडी वाले से लेके पार्लियामेंट हाउस तक जस्टिफाई तो सब करेंगे कि मैंने इस वजह से गुनाह किया, इस वजह से तेरी मैंने हिस्सा मार लिया, तेरा पेट मैंने इसलिए खाया, तेरे बच्चे का हिस्सा अपने बच्चे को इसलिए खिला दिया। सो ये दो मामलात हैं। एम्पैथी कुरान से और सीरा से बच्चों के अंदर इंस्टॉल करेंगे तब काम होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से, वजाहत। अस्सलाम वालेकुम वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिल साहब से मेरा क्वेश्चन है, वजाहत हूँ दुबई से। जी जी, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि साहिल साहब हमेशा से कहते हैं कि उलमा ने और मौलवी तबके ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। हमें ये इस चीज़ का अदराक हो चुका कि उन्होंने जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, हम समझ चुके। पॉइंट ये है, सवाल ये है कि क्या साहिल साहब ने कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म अरेंज किया हुआ है कि हम नौजवान मुल्क के अंदर और इंटरनेशनली उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और वो कोशिश कर सकें जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स के लिए वो हमें कह रहे हैं कि हम सियासत में भी आए, हम पावर को भी हासिल करें और एक ऐसी रियासत कायम करें कि जो वाकईतन दीन की और इस्लाम की रिक्वायरमेंट है। प्लीज। जी सर। जी वजाहत बेटा, मैं ना सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किए हुए हैं। एक प्लेटफॉर्म में माशाल्लाह 12,000 मेरे स्टूडेंट्स 140 मुल्कों से रोज़
2300 کلاسز 2300 کلاسز روز ہوتی ہیں میرے انسٹیٹیوٹ میں. 2300 کلاسز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جس میں اسلامک فاؤنڈیشن ہمارا کور سبجیکٹ ہے. اس میں انالیٹیکل تفسیر اور حدیث اور سیرہ کی اسپیشلائزیشن کے لیے 1 سال, اور پھر اس کے بعد ہم قرآن کے اندر اور پھر حدیث کے اندر پش کرتے ہیں بچوں کو. اسٹیم فیلڈز قرآنک میتھمیٹکس 7ویں سال کے بچے کو ہوتی ہے. ہر 3 سال کے بچے سے اوپر کو عربی سکھائی جا رہی ہے. یہ میرا بیسک پلیٹ فارم ہے, اس کو سورس کوڈ اکیڈمی بولتے ہیں. یہ www.sourcecode.academy جا کے کریکلم دیکھیں ہمارے اسلامک فاؤنڈیشن کا. ہمارا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا موسٹ ایڈوانس کورس ہے, جو کہ وہ والے علماء پڑھا رہے ہیں, وہ والے اسکالرز پڑھا رہے ہیں جو منیمم PhD ہیں اسلامک یونیورسٹی یا مدینہ یونیورسٹی سے. اب دیکھیں ذرا اکیڈیمک ڈسکورس کیسے کریٹ کرنا ہے. مگر یہ میرا اسکول اور مدرسہ ہے. میری موومنٹ کا نام ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم. اس پلیٹ فارم کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ 200 ملکوں سے روز لاگ ان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھتے پڑھاتے ہیں, اور آپس میں کنیکٹ ہو کے بزنس, فائنینشیل, پولیٹیکل, مینٹل IQ اور سب سے بڑی بات مورل ایکیومن بڑھانے کے لیے روز کوشاں ہوتے ہیں. خواتین, مرد, بچے, بڑے, بزرگ روز 200 کنٹریز سے روز لاگ ان ہوتے ہیں. اب کیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, islamicmessagingsystem.com ویب سائٹ ہے, جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک آپ حصہ نہیں بنیں گے تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا. میں کیوں علماء کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, کیونکہ قرآن کا کسٹوڈین اللہ نے ابھی تک علماء کرام کو رکھا, اور اللہ کرے ایسا ہی رہے. قرآن جس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس ہے. سائنس جس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس نہیں ہے. پالیٹکس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس نہیں ہے. پیسہ جس کے پاس ہے سلوشن اس کے پاس نہیں ہے. سلوشن اصل میں قرآن کے پاس ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہی ڈیکورم ہے جسے فالو کیا جانا چاہیے اور اس سے ہی اسلام ممکن ہے, کہ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جتنے بھی ماڈل ہیں وہ فیل ہیں؟ اس کے علاوہ بیٹا ماڈل ہوتا میرا نبی دے دیتا. میرے نبی نے قرآن دیا ہمیں. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے یہی ڈیکورم فالو ہونا چاہیے جو ابھی آپ نے جتنا بتایا؟ یہ سیرہ اور سننا ہے کہ بھائی طاقت اپنے ہاتھ میں, قرآن کا حکم ہے. سیاست اپنے ہاتھ, مسلمان اور قرآن کے تھرو سیاست کرتا ہو, طاقت لیتا ہو, پیسہ اکٹھا کرتا ہو. اور سب سے بڑی بات تعلیم اور تربیت اور ہیومن پروگریس کی طرف قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ اچھا بخاری صاحب, آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ علماء حضرات کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں, یا وہ 100% ٹھیک ہے اپنی جو بھی ان کا کردار بنتا ہے معاشرے کے اصلاح میں, یا کہیں پہ وہ لیک کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو ان کی ذمہ داری ہے نا, وہ الحمدللہ 100% اس کو صحیح دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, اور انہوں نے ادا کیا ہے. آج اسی محنت اور جد و جہد کی برکت سے ہم اگر پاکستان کے معاشرے میں دیکھیں, ہماری ایمانیات کا تحفظ ہے, ہمارے عقائد محفوظ ہیں, اور الحمدللہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت, یہاں اس کا جذبہ موجود ہے. ابھی آپ جا کے ماہ رمضان میں دیکھ لیں, وہ دعوت افطار سے ہماری سڑکیں بھری ہوئی ہیں, ہماری مسجدیں نماز تراویح بھری ہوتی ہیں. یہ سارے جو سلسلے آپ کو نظر آ رہے ہیں خوشبودار ایمانیات کے, عقائد کے, اعمال کے, اور غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کی, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علماء کی اس محنت کا نتیجہ ہے. یہ ان کی اسی تعلیم و تربیت کا یہ رزلٹ ہے. اور اتنی بڑی مقدار میں, اتنی بڑی تعداد میں جو مدارس کا قیام ہے, مساجد کا قیام ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وہاں اسلام کی جو نشر و اشاعت ہو رہی ہے, علم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. تو یقیناً یہ تو ساری چیزیں وہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی جو میرے بھائی ساحر صاحب فرما رہے تھے, اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہر یونیورسٹی جو ہمارے, میں چونکہ خود مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال تعلیم حاصل کی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں پہ یہی سیکھا ہے. اور سیاست تو شرعیہ میرا مضمون تھا, میرا وہاں تخصص تھا اسی بات پر کہ سیاست ہمیں وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے, وہاں پہ ہمیں اقتصادیات پڑھائی جاتی ہے, قانون پڑھایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ پڑھی. میتھ ہم نے وہاں پہ پڑھا, اس لیے کہ کتاب اللہ میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, علم الفرائض, علم وراثت جو ہے وہ سارا میتھ سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ بنیادیں ساری چیزیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے حکومت حاصل کیسے کرنی ہے, ہم نے دنیا میں سیاست کیسے کرنی ہے, یہ ہم نے وہاں سے سیکھ لیا ہے. اس کے لیے ماحول وہ تو یقیناً ہمارے, جب تک ہم نے قوت حاصل نہیں کرنی, طاقت نہیں, قوت کے لیے کیا ہے, وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جیسے اللہ نے پاکستان کی فوج جیسی فوج ہمیں عطا کی ہے, ہمارا ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارا ایک سسٹم ہے. اس طرح کا سسٹم ہر مسلمان ملک کو اپنانا چاہیے تھا. من حیث الامت ہمیں اپنا پھر اتحاد کا اظہار کرنا چاہیے تھا, یکجہتی کے ساتھ
ان ساری قوتوں کو ہم جمع کرتے. اللہ نے جیسے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا جو ابھی میرے بھائی کی یہ توقع ہے, یہ خواہش ہے, یہ یقیناً ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے, ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر ساری قوموں میں سب سے مضبوط ہوں, ہم دفاعی طور پر سب سے آگے کھڑے نظر آئیں. یہ فیصلے دنیا کے ہم کرنے والے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ ساری چیزیں تب ہوں گی نا جب ہم پہلے صحیح طور پر اپنے اندر وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, ہم پاکستان کی فوج سے فائدہ اٹھائیں, سارے مسلمان ملک ہماری افواج پاکستان سے سبق پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں, اور ہمارا جو موٹو ہے ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ, اس کو اپنائیں. ہماری لوگوں کے ساتھ انسانیت کو مٹانے کی جنگ نہیں ہے, دوسرے مذاہب کو ختم کرنے کی جنگ نہیں ہے, خیر کو پھیلانے کی ہماری کوشش ہے. ہم نے دنیا کو نفع پہنچانا ہے, ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, ہم نے انسانی معاشرے کو بہتر بنانا ہے. تو یہ ہماری جد و جہد ہے. بخیر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, احمد حسن بات کر رہا ہوں. جی احمد حسن, کیا سوال کریں گے آپ؟ جی میرا سر سائل سے کوشچن ہے کہ ڈیموکریسی کے متعلق وہ بات کرتے ہیں کہ اکثر لائک ہم کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں, کون بتائے گا کہ ہمیں کیا سلیکٹ کرنا ہے, رائٹ؟ سمجھ آیا, آپ کو دوبارہ سوال پوچھے گا احمد؟ جی میرا کوشچن ہے کہ سر سائل کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اسلامک یعنی کہ کلچر میں نہیں ہے, تو ہمیں بتائے گا کون یا کیسے ہم ترازو کر سکتے ہیں, یا کون سا وہ ترازو ہے جس سے ہم لائک سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کس پیٹرن کو فالو کیا جا سکتا ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے؟ ڈیموکریسی کو سمجھ لینا پہلے. ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ ہر انسان ایکول وزن رکھتا ہے یہ بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کے دین اور دنیا کا امیر کون ہوگا. یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی قرآن کتاب کی نص کے خلاف ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بھائی نہیں ہو سکتے دو بندے آپس میں ایک جتنے نہیں ہیں. ایک بندے کو زیادہ علم ہے اس کو زیادہ ویلیو دیں, ایک کو کم علم ہے اس کو کم ویلیو دیں. کون کہہ رہا ہے کہ اس کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن شپ دیں؟ یہ ووٹ میں اس کا حصہ نہ ڈلوائیں گے. اس کو ککھ نہیں پتا کہ بھائی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, جیو پولیٹیکل تقاضے کیا ہیں, قرآن کی ڈیمانڈ کیا تھی حکومت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ضبط ہو چکے ہیں کہ گورننس کیسے کرنی ہے. عمر ابوبکر صدیق سے علی بن ابی طالب تک کون کون سے مسائل کی پیچیدگیوں کو کس طریقے سے خلفائے راشدین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور قرآن کی روشنی میں پورا کیا. اس پہ علت بٹھا دی کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہوگا اگر یہ سچویشن دوبارہ ہوگی. آپ بتائیں 25 کروڑ بندوں کو ان سوالات کے جواب پتہ ہیں؟ میں تو گاڑی کے اندر بیٹھوں اور آپ ووٹ ڈلوائیں کہ فلاں آدمی آپ کی گاڑی چلا کے آپ کو اسلام آباد لے کے جائے گا, تو میں تو پہنچوں گا ہی نہیں. یہ ووٹنگ سسٹم تو اس قابل نہیں ہے کہ میرا اسلام آباد سے لاہور کا سفر پورا کروا سکے. کہ جو پسندیدہ بندہ ہوگا وہ بٹھا دیں گے, اس کو گاڑی چلانی آتی نہیں آتی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میرا خیال ہے اس میں اگر ساحل بھائی مجھے تھوڑا سا اجازت دیں تو میں بھی ایک دو جملے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے نا جمہوری نظام کا, اس کے بارے میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, وہ اس کے مطابق یہ آیت مبارکہ نہیں ہے کہ عالم اور جس کے پاس علم نہیں وہ برابر نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا ایک بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, اس کے پاس علم ہے. اب جہاز اڑانے کا بھی ایک الگ علم ہے. اب ایک پائلٹ ہو ایک طرف بیٹھا ہوا اور ایک طرف محدث اور شیخ الحدیث بیٹھا ہو اور جہاز اڑانے کا مسئلہ ہو, تو اس میں کس کا علم زیادہ آگے, کس کی ہم بات کو اہمیت دیں گے؟ وہاں عالم کی بات جو پروفیسر ہے, ایک سکالر ہے, ایک بہت بڑا جناب اچھا سپیکر ہے, وہ ایک طرف اور ایک طرف. اسی طرح ایک مریض کا ہم نے آپریشن کرنا ہے, سرجن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب سرجن دینی علوم کے اعتبار سے بالکل وہ صفر اور زیرو, وہ آپ کے اینکر ہونے کے لحاظ سے آپ کے ٹی وی پروگرام کے لیے بالکل دو جملے بھی نہ کہہ سکتا ہو, لیکن وہ سرجن ہے. اب وہاں پہ علمی لحاظ سے کس کی بات کی اہمیت ہوگی, کون فوقیت رکھتا ہے؟ جو سرجن ہے. اللہ حاضر القیاس انجینئر کو آپ لے آئیں, ہر تو یہ جو علم ہے نا, یہ اس کا جو ہمارا کسی وطن اور ریاست کے اندر ہوتی نا رائے لینا, اس کی مثال یوں ہے کہ ایک گھر ہے, اس کا جو باپ گھر والے بچوں کا جو باپ وہ فوت ہو گیا. اب اس کے 6 بیٹے ہیں, ایک بیٹا عالم دین ہے, ایک بیٹا اس کا پائلٹ ہے, ایک بیٹا اس کا ڈاکٹر, ایک بیٹا اس کا انجینئر, ایک بیٹا اس کا نہیں پڑھ سکا, وہ کوچوان ہے یا مزدور ہے. اب اس گھر کے بارے میں ان سب کے حصہ برابر کا ہے, ان سب کی حیثیت برابر کی ہے. اب اس گھر کے بارے میں جب ہم کوئی رائے لیں گے ان 6 کی,
تو کیا وہاں پہ ہم کہیں گے جو مزدور کے تیری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس عالم کے برابر ہی نہیں، تو سرجن کے برابر ہی نہیں، وہ تو پائلٹ ہے تو پائلٹ نہیں، وہ بے شک مزدور ہے، بے شک ان پڑھ ہے، لیکن وہ چونکہ اس گھر کا فرد ہے، اس کی اس گھر کے اندر وراثت موجود، اس کا حق موجود ہے، اس کی رائے وہاں پر بالکل عالم کی رائے کے برابر ہے، اس کی رائے وہاں پہ اس ڈاکٹر کی رائے کے برابر ہے، اس کی رائے اس انجینئر کی رائے کے برابر ہے۔ وہ جو 5 بھائی ہیں اس کے بڑے پڑھے لکھے مختلف شعبوں میں بڑے نامور ہیں، ان کے بالکل برابر ہوگا۔ اسی طرح کسی ریاست جو ہوتی ہے نا، ایک وطن یہ ایک گھر ہوتا ہے، یہاں کے جو شہری ہوتے ہیں وہ بے شک کوئی یہاں پہ ایک شیخ الحدیث ہے، ایک یہاں پہ انجینئر ہے، ایک بہت بڑا جناب چیف جسٹس ہے، ایک صحافیوں کا وہ سارا وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ریاست ایک گھر ہے۔ اس گھر میں جیسے جیسے ان کی رائے کی اہمیت ہے نا، اسی طرح اس کی رائے کی اہمیت ہے۔ باقی رہا اب اسمبلی میں ہم پہنچے، اب اسمبلی کے اندر بھی دیکھیں وہاں پہ مختلف شعبہ جات بنتے ہیں۔ اب ایک بندہ میڈیکل سے بالکل اس کو البا کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ لا کر ایک کسی ایسے آدمی کو بٹھا دیں کہ جو اس شعبے کا نہیں ہے، اس کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے کل ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کو ہر جگہ پہ ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے نا جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ چل رہی ہے، یہ کتاب و سنت کے تابع